ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਮਦ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਦਿਲ ਲਰਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵਸਵਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਸਵਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮਿਲਣ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬਲਹਾਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਜੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वालदैन अपनी औलाद को इंतज़ार करते रहते हैं। वो सोचते रहती हैं कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरा बेटा आएगा बाहर से। यहाँ तक कि बाज़ बदकिस्मत वालदैन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और बेटा और बेटी नहीं पहुँच पाते। उसका मतलब ये नहीं कि उनको चाह नहीं होती अपने वालदैन की, बहुत होती है, मगर अल्लाह ने कुछ ऐसा ही निज़ाम बनाया होता है कि वो मुलाकात नहीं उनके नसीब में होती। और फिर जाने के बाद जब जाते हैं तो यकीन जाने मज़ा नहीं आता। मैं जब आ रही थी लास्ट टाइम, जब मेरा जवान भाई चला गया, सुहेल हसन बैंकर था, और वहाँ बैंक में कोई डाकू आ गए और उन्होंने गोलियां बरसाई, जिनमें मेरा भाई भी शहीद हो गया। अचानक 21वां रोज़ा था और फिर मैं अपने उस वक्त गई, बस चुप कर जाए। वो सफ़र भी अल्लाह किसी के नसीब में ना करे। वो सफ़र बड़ा सख्त होता है। वो किसी बाहर बैठी बेटी बहन माँ के लिए बहुत मुश्किल है, और वही सफ़र मैंने भी किया। और जब मैं गई, मैं अपने वालिद साहब से मिली। मेरे अम्मी जी चले गए हुए थे अगली दूसरे सफ़र में, मेरे वालिद साहब थे। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि कभी वालदैन को अल्लाह पाक औलाद का दुख न दिखाए। मैंने देखा है ये दुख, मैंने अपने अम्मी को अपने अब्बा जी को देखा। बहरहाल जब मैं आ रही थी, फिर उस वक़्त मेरे अम्मी जी तो चले गए हुए थे दुनिया से, तो मैं अपने अब्बा जी के साथ बैठ के तस्वीरें बना रही थी। एक अजीब सा वसवसा होता है दिल में। आज मेरी बहन नाइला यास्मीन, एक हमारी बिलोग फैमिली की बहन है, अल्लाह ताला उनके हस्बैंड को शिफा दे परवरदिगार। उनके हस्बैंड तकरीबन पिछले रमज़ान से बीमार हैं, यकीन जाने। वो कई दफ़ा मुझे कहती थी कि दुआ कीजिएगा मेरे हस्बैंड जो है ना वो ठीक हो जाए, पिछले रमज़ान में। और फिर मेरा ख्याल है सेहत गिरती 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 उनकी सेहत गिर गई। और अभी मैंने उनका मैसेज पढ़ा, उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो शदीद इस वक्त हो गए हैं और उनको पैरालाइज हो गए हैं। और मेरे दोनों बच्चे, उनको दोनों बच्चे कनाडा में रहते हैं, तो उसने कहा मेरे दोनों बच्चे भी आ गए हैं। अल्लाह पाक उनके वालिद साहब के लिए आसानी पैदा करें, रहम करें
اور اس فیملی کے لیے بھی رحم کریں پروردگار ہماری بہن کو۔ پروردگار یہ سخت جو ٹائم ہے اس وقت، ہسبینڈ جو زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، جس نے قدم قدم پہ اپنی بیوی کو حوصلہ دیا ہوتا ہے، جو قدم قدم پہ اپنی بیوی کا سہارا ہوتا ہے، جو بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے تو دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے اس ایک کے لیے، تو وہ بندے پہ اس وقت بڑا سخت ٹائم آیا ہوا ہے۔ میری نائلہ یاسمین بہن کے ہسبینڈ پہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، یہی کہنا چاہیے آخر تک، اور اللہ ان پہ رحم کرے، اور اللہ ان کے لیے آسانی کرے، اور آپ فیملی کو بھی جو اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں اپنے بچے، والد کی پریشانی کو، والد کی بیماری کو، آپ پتہ نہیں کیا کیا آپ میں وسوسے آتے ہوں گے۔ تو ویورز یہ جو ہے نا، یہ عجیب سے مرحلے ہیں، یہ مرحلے بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے دنیا کا شاید ہی کوئی بیٹی ہو، بیٹا ہو یا والدین ہو جو ایسے مرحلوں سے نہیں گزرے، سب گزرتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے قانون ہی ایسا بنا دیا ہے، ہر بندہ اس احساس سے گزرتا ہے۔ احساس ہی جو ہے وہ آپ کو دوسروں کے ساتھ جوڑتا ہے، دوسروں کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ احساس ہی جو ہے وہ انسان کو انسانیت عطا فرماتا ہے۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ احساس اچھا احساس، پازیٹیو احساس آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے اگر آپ اس کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ خدا کا قانون ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کے لیے اچھے خیال رکھیں گے تو اللہ پاک جو ہے نا، یقین جانیں اللہ پاک جو ہے وہ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ وہ آپ کے احساس کو دوسرے کے، اسی بندے کے جو آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی رکھتا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے پیار رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ عجیب مرحلے ہیں، یہ عجیب مرحلے ہیں۔ السلام علیکم، میں شاہینہ اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ولاگ۔ کیسے ہیں میرے سارے سجن متر، میرے پیارے، میرے گگو کوڑے، سلامت رہیں جدھر جدھر ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں رکھے۔ آپ جو ینگ میری بچیوں کی طرح ہیں وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں، اور جو میری طرح ہیں وہ بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈک دے، آپ اس ٹھنڈک کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے دوسروں کے لیے پیس بنے، امن کا نشان بنے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، انہوں نے ہمیں جو بنایا ہے ہمارے اندر ہر وہ چیز ڈال دی ہے جو میرے اللہ کی صفتیں ہیں۔ بہت سی صفتیں انسان کے اندر بھی ڈالی، رحم کا جذبہ ڈالا ہے، محبت کا جذبہ ڈالا ہے، معاف کرنے کا جذبہ ڈالا ہے، احساس ڈالا ہے، دوسروں کے لیے مددگار بننے کا جذبہ ڈالا ہے۔ ہزار چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہمارے پروردگار نے ہماری روح میں ڈال دی ہیں۔ ان چیزوں کو جگانا ہمارا کام ہے۔ اگر کبھی کسی کے لیے برے خیال آ بھی جائیں، اس نے آپ کا کوئی دل دکھا بھی دیا ہے، تو اس کے لیے اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔ پازیٹیونیس آپ کو بھی کول کرتی ہے، آپ کو بھی سکون دیتی ہے۔ ہو مائی گاڈ، آپ ہی کہیں گے بیمار تھیں، بہت بیمار ہوں، ابھی بھی بیمار ہوں۔
आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लिपस्टिक लगा के अपने सज्जन मित्रों के पास आके बैठ गई हूँ कि आपसे कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि मेरे बगैर ये व्लॉग बनना भी ज़रा मुश्किल होता है। ये मेरी ज़्यादातर जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैं आपसे बातें करूँ, आपसे प्यार की, मोहब्बत की, आपके दुख की, सुख की सारी बातें आपसे शेयर करूँ। जो मेरी बातें हैं वो आप ही की बातें होती हैं, जो मैं अपने दुख अपने सुख शेयर करूं वो आप ही के दुख और शेयर हैं, क्योंकि इंसान के दुख भी साझे होते हैं और खुशियां भी साझी होती हैं। मैं तो यही समझती हूँ, आप क्या समझते हैं बताइएगा। तबीयत कुछ ठीक तो नहीं है, खांसी का दौरा पड़ता है तो इतना पड़ता है कि बता नहीं सकती। मेडिसिन लेके मैं मेडिसिन लेती नहीं हूँ ज़्यादा, मगर मैंने जो थोड़ी बहुत ली है उसने मेरे मैदे पे ना एक अजीब सी तलखी पैदा कर दी। और दूसरा ये है कि फिज़ा भी मेरी जान, मेरी बेटी जो है ना, वो भी बीमार हुई है। कल उसे भी रात को मैं अपने कमरे में तो उसे छींकें आ रही थी। ओह माय गॉड, मैंने कहा ये गोलियां खा के अपना आप रोक तो रही है, लेकिन नहीं, ये छींकों का जो इसको अटैक हुआ है तो इसका मतलब है कि ये भी अब पूरा एक प्रोसेस से गुजरेगी। तो अभी तक उठे नहीं है। मैंने भी कहा सोई रहे, मोएज उठ के है, लेकिन फिजा भी अपने कमरे में है। मैं तो खुद चाहती हूँ लेटी रहे, क्यों हमारे घर में इतना काम नहीं होता। मैं ये भी बताऊँ आपको, हम माशाल्लाह 4 बंदे हैं, और अगर हमने घर नहीं खाना तो बाहर से आ जाएगा। कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात पाक का। लेकिन खाना चूँकि कल हमने बनाया मगर खाया नहीं। कल हमने सोचा कि शायद मोएज़ खाएगा, मोएज़ के लिए ज़्यादातर बनता है, तो हमने शिमला मिर्च बनाई, मगर मोएज़ ने कहा मैंने नहीं खाना, मैं तो बिरयानी खाऊंगा जो 2 दिन पहले की पड़ी हुई थी। तो इसने फिर बिरयानी खाई। वो बिरयानी अभी तक पड़ी है, यकीन जाने मैंने भी नहीं खा सकी, क्योंकि मैं चावल फिर इज्तनाब कर रही हूँ कि मैं चावल नहीं खाऊँगी। हालांकि बड़े शौक़ से उस दिन बनाई थी और दावत थी किसी की, इसलिए फिर दावत में जाना पड़ गया, बिरयानी उधर ही पूरी की पूरी रह गई। और वो शिमला मिर्च भी पड़ी हुई है। तो आज काम तो कोई नहीं, फिज़ा मैं कहती हूँ आराम ही करे। मुझे भी असद कह के गए हैं कि आराम करना है, कोई काम आप दोनों ने नहीं करना, क्योंकि ताकत ही नहीं है मुझे। मेरा ख्याल है बुखार भी है हल्का हल्का, क्योंकि मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है। मैंने कहा अब से गपशप लगा लूँ, उसके बाद फिर कोई अपना नाश्ते का करती हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है। खुश नहीं आप, अल्लाह ताला हर एक को बीमारियों से बचाए। ख़ासकर मेरी जो व्लॉग फैमिली की सिस्टर हैं नाइला यास्मीन, उनके हस्बैंड को अल्लाह शिफा दे। आप सारे दुआ कीजिएगा उनके लिए, उनके हस्बैंड के लिए। इस वक्त उनकी फैमिली पे एक सख्त टाइम आया हुआ है। फिर बात करती हूँ, ठीक है, ओके। फिज़ा जान आ गई है। फिज़ा कैसी तबीयत है बेटा? गले में दर्द तो काफी बेहतर है, लेकिन अब कंजेशन हो गई है। अब फील हो रहा है कि कंजेशन हो गई है, ओहो, और साइनस हुआ है सारा, और साथ जिस्म में दर्द उसी तरह ही है। तो थोड़ी ये गोली ली है, खाना खा लो। मैंने पैरासीटामोल ली थी नाश्ते के बाद, अभी खाना खाऊंगी ना, फिर शाबा आएगा इसको नई गोली लेके आए। खाना क्या खाना चाहते हो? कीमा खाऊंगी मैं खाली, उसके साथ खाली बस? अच्छा अच्छा, साथ खीरा काट लूंगी या गाजर। चलो ठीक है मुझे ठीक। वो कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा। शाहजहां ने भी तो रोटी खानी थी, वो आके वो खा लिया उन्होंने, कॉर्नफ्लेक्स। उन्हें भी जब खानी होगी तो मैं फिर रोटियां बना दूंगी। कोई बात नहीं। किधर हैं किधर? पता नहीं, मैं खुद उनसे सलाम करने आई हूँ, तो किचन में देखती हूँ। ओह हाय शाबा, अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे पपाया काट रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? अभी नहीं, ठहर के। तो मेरी बस गले की दर्द ठीक हुई है, बाकी तो वैसा ही है, साइनस हो गया। बुखार शुखार के क्या है? बुखार दर्द है, जिसम में दर्द है। आपने खाना क्या खाना है? फूफा जान पूछ रही। कोई कर लेंगे आप। नहीं आप बताएं ना, आप बिरयानी खा दे दो। अभी खानी है क्या?
ठहर के थोड़ी। खैर आप मुझे फिर बता दीजिएगा, ठीक है? तो आज का क्या कोई है मूड शूड निकलने का? नहीं शाबा, जल्दी ठीक हो तो फिर निकले, सारे हॉलीडेज ही खराब हो गए हमारे। या अभी है, काफी दिन है हॉलीडेज के। पता नहीं यार ये जो है ना, ये छोटा पड़ गया है। या इसको आप क्या नहीं जी व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। गेम फिर शुरू हो गई, नया दिन, मैं तैयार हाजिर। ये दोनों तितलियां जो अभी तक सेट नहीं हुई हैं, इनको मैं बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन बाहर ये देखें क्या हो रहा है। ये देखें ना, ये सन्नो पड़ी जा रही है, सन्नो तेज़ी से पड़ी जा रही है, और इन्होंने नमाज भी शुरू कर दी। मैं आपका तारुफ कराना चाह रहा, देखें मुस्कुरा भी रही हैं नमाज में। ये पता नहीं क्या करती रहती हैं। चलिए नमाज पढ़ लें, मैं भी पढ़ लूँ। तो इनको मैं कह रहा हूँ ज़रा तैयारी पकड़ें, आप लोगों को फ्रेश हवा दिलवाते हैं जाके, थोड़ा ताज़ा हों। कल तो ज़्यादा टाइट था इनका मामला, आज थोड़ा सा शायद नरम हुआ है। तो देखते हैं ऊपर फिज़ा जान की क्या पोजीशन है। अगर ये लोग फिट हैं तो चलते हैं। फिज़ा जान किधर है? फिज़ा जान किधर हैं आप? अपने बेडरूम में तो नहीं है? अच्छा इधर है। इधर भी नहीं, अभी तो लॉक है, इधर भी नहीं है। किधर है यार? इधर। और किधर है शौहर नामदार? ये आज इस साइड पे क्यों बैठी हैं? उधर ही बैठे हो? पीछे नहीं बैठते हो कोने में? वो आपके साथ जा रहे हैं टिम होटल्स। अच्छा जी, आप लोग नहीं जाने चाहते? आप ही जाएंगी? बिल्कुल हिल जुल नहीं सकती? नहीं, दिल नहीं कर रहा। फूफो जान तो तैयार है। अच्छा आप तीनों चले जाओ फिर। नहीं मादा जा रही तो मैं क्यों जाऊँ? तो पॉइंट्स आपके पास है, उधर डाउनलोड कर ले। बड़े चला रहे हैं। चले, आपकी तबीयत इसके लिए फुली कम्प्लीटली ठीक नहीं है। चलो ठीक है, तो नमाज पढ़ लें तो फिर प्लान करते हैं कौन जाएगा। ओके ठीक है, मैं और मोइज गए तो ज़रा जल्दी वापस आ जाएंगे। ये हम तो गए और आए। गए और आए यार। चलो ठीक है, मैं पुरसान में को ना मादर ओके अगर फिट हस्तन खो मेरे ओके और नमा और तू मेरे बस। ओके ठीक है, ओके जी। इनको तो ये कोई नहीं, ठोस हो गए, सब ठोस हो गए, ठोस ठोस हो गए। चलें देखिए कौन जाएगा मेरे साथ, मिलते हैं। आज जब तक बाहर का मौसम देखते हैं कैसा है। हाँ जी, स्नो पड़ रही है यार। अभी मैं गाड़ी धुला के लाई, आई स्वेयर अपॉन गॉड, 1 घंटा हुआ है भाई साहब को धुला के साफ करवा के। देखें चमकती हुई ये, और साथ ही सन्नो पड़ गई। ये देखें मेरे ऊपर भी सन्नो पड़ रही है। बड़ा प्यारा मौसम है, आई स्वेयर। माइनस है कोई 8 होगा, 8। और बड़ा ये देखें मज़ा आ रहा है, आई स्वेयर। फ्रेश ऑल ओवर द नेबरहुड। काम चुकिया पे है। ओए हो, इधर बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है। चलें अंदर चलें, इससे पहले कि आकड़ जाए, कुल्फ़ी बन जाए। अंदर चलते हैं। ये ले जी, ये बाहर के जूते, ये अंदर के जूते। तो जनाब बात पता क्या है, एक मुझे बात याद आ गई, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह की बड़ी निशानियां, अल्लाह के बड़े मोज़े और ये करामात, बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं तो इतने सालों में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि
اللہ کی ایگزسٹنس جو ہے نا وہ تو ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گی، نو ڈاؤٹ. مطلب درخت، پہاڑ، ہوا، بادل، سورج، چاند، ستارے، بارش، پانی، اور یہ سب چیز جو ہے یہ اللہ کی پریزنس، پاور، اتھارٹی وہ نظر آتی ہے اس میں. اچھا یہ تو ہوگی ڈیپ اسٹڈی. اب آپ ایزی فارم میں کیسے مانیں گے کہ بھئی اللہ کی ایگزسٹنس، جو کہتے ہیں نا کہ ایک شاعری ہوتی ہے نا لمبی چوڑی، غالب کی، حسرت موہانی، حالی، اقبال، ذرا مشکل ہوتا ہے سمجھنا، تو ذرا اس کو ایزی فارم میں کیسے کریں. تو اللہ کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنے بڑی بڑی باتیں جو ہیں ذرا مشکل ہوتا ہے بچوں کو سمجھنا. تو میرے ذہن میں ایک اپنے تجربے سے آئی ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ کیسے آپ مانیں گے، بچے خاص طور پہ، کہ واقعی گاڈ ایگزسٹس اور ہمیں اللہ کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں وہ کیسے ہوگا. وہ ایسے ہے کہ آپ کی جو ہے نا خواہشات، آپ کے خواب، آپ کی آرزوئیں اور تمنا، یہ وہ سارے لفظ ہیں جو اس میں فٹ بیٹھتی ہیں، یہ کبھی پورے نہیں ہوں گے، کبھی پورے نہیں ہوں گے. پورے سے مراد تکمیل 100% نہیں ہوں گے. اور کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ ہم سمجھ دیں گے ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن وہ جو بنانے والا ہے ہمیں، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس حد تک ضروری ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں. اس سے آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، نو آئیڈیا. تو یہ اس کا کنٹرول ہے، یہ اس کی ایگزسٹنس ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ نظام اس دنیا کا اس کے مطابق چلے اور ہمیں بینیفٹ ہو. ہم ایکچولی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بینیفٹ ہوگا اگر ہم جاب کریں گے اور فیوچر کے لیے پیسے کمائیں گے. ہاں بالکل بینیفٹ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ اگر وہ آپ کرتے ہیں. مطلب اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں اور اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، تو وہ آپ کو پرائس پے کرنی پڑے گی. پرائس کیا ہوگی اس صورت میں کہ یو ول لاسٹ یور پیرنٹس، یو ول نو مور بی ود دیم اینڈ دا فیلنگز ول بی ٹوٹلی ڈسٹریکٹیڈ. آپ ادھر بزی ہیں، ادھر معاملات ہیں. سو ہو سکتا ہے آپ کو وہیں پہ جاب مل جائے، یا ہو سکتا ہے اس ملک کے قریب مل جائے، آپ اس کی کوشش کریں. لیکن یہ کلیئر ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی ڈریمز، خواہشات ہیں، وہ 100% پوری نہیں ہوتی. ٹیکنیکلی بتاؤں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شاید 25% بھی شاید مشکل سے ہوتی ہو، 25% بھی مشکل سے ہوتی ہو. تو 80% جو ہے وہ آپ کو دینے کو تیار ہے، جس میں آپ خوش بھی ہوں گے، آپ کے معاملات بھی اچھے بن رہے ہوں گے، لیکن من نہیں مانتا اس کے اوپر. یہ ہے. اب اس کو آپ ڈیپلی ہر کوئی اپنے اپنے اس میں دیکھے سچویشن میں. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے وہ عورت لڑکا ہے، لڑکی ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے، تو اگر شادی نہیں ہو رہی تو اس میں کوئی بہتری ہے. لیٹ ایجز میں ہو جائے گی، سو واٹ. کسی کی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، دیٹس گڈ. کسی کی نہیں ہوتی، ساری زندگی نہیں ہو پاتی. میرا چھوٹا بھائی فیصل، اس کی نہیں ہوئی شادی، 60 سال سے اوپر ہو گیا. یہ کہتا تو ہے 88 ایئرس کا ہے تو اس کی 88 میں نہیں ہوئی ہے، بٹ ہی سو ہیپی، سو ہیلدی، ایوری تھنگ از گوئنگ سو فائن ود ہم. میری ہو گئی، میرا بچہ ہے، بیٹی آ گئی، اب ان کے بچے ہوں گے، زندگی چل رہی ہے. تو نہ مجھے ریگریٹ ہے، نہ اسے ریگریٹ ہے. لیکن کیوں ریگریٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ایکسیپٹ کر لیا اللہ کے سسٹم کو، کہ اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. نہیں ہو رہی تو نہیں ہو رہی، لیٹس موو آن مین. آگے چلیں، اور کچھ کریں، اور کچھ دیکھیں. میری ہو گئی، کسی چیز میں میری سپیڈ سلو ہو گئی، آئی لرن ود دا ٹائم، اور میں نے وہ سلو سپیڈ کو امپروو کرنے کی کوشش کی. وہ مجھے ادھر بہتر نہیں لگی، میں نے وہ ٹریک چینج کر لیا، کسی اور پہ چل پڑا، ادھر سپیڈ بن گئی. سو اٹ گوز لائک دیٹ. کسی ایک جگہ اسٹیگننٹ نہ ہو جائیں، ادھر بیٹھ نہ جائیں. اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ ہر چیز آپ کی پوری نہیں ہوگی، یہ کلیئر ہو جائیں. اور جو آپ کو کوشش کریں، جتنا ملتا ہے وہ لیں، اور آگے سے آگے نئی چیزوں میں جانا شروع کریں. ایک جگہ پھنس کے بیٹھے نہ رہیں.
تو یہ آج کی کہانی ہے، آج کی بات ہے جی، آپ کو میں نے بتا دی ہے، اس پہ غور کریں اور زندگی انجوائے کریں. ادھر دیکھیں نماز ہو گئی ان کی کہ نہیں. میں آ سکتا ہوں میڈم، میں آ سکتا ہوں اندر. اور نماز پڑھی ہے اور ساتھ ہی جو موسیقی سن رہی ہیں. یہ آپ جو ہے نا بڑا غلط کر رہی ہیں. یہ سٹوریاں چل رہی ہیں انڈیا پاکستان کے نا پچھڑے ہوئے لوگوں کی. اچھا، تو یہ پروگرام کوئی ہے پنجابی لہر، تو وہ میں نے کہا میں دیکھ رہی ہوں ذرا، مجھے شوق ہے نا ایسی چیزوں کا، مجھے اچھا لگتا ہے. یہ 18 گھنٹے سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ اب بس وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا چل رہا ہے، اس سے اچھا ہی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ خواتین یہ رونے دھونے والی چیزیں کیوں زیادہ شوق کرتی ہیں دیکھنا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. ڈرامے بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ تو کی میں بات نہیں، سب خواتین کی کرتا ہوں کہ ان میں جس میں غم، آنسو، رونا اور پیچھے سے بانسری بج رہی ہے، مطلب یہ اس میں کیوں اتنا ڈوبتی ہیں؟ بس یہ قدرتی اللہ نے ان کو درد دل رکھا ہے نا، ان کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو وہ درد دل ہے. عورت بڑے درد دل والی ہوتی ہے. کیوں کہ ایک بچے کو پالنا ہوتا ہے اس نے. اللہ پاک نے اس کو نرم دل بنایا، سافٹ، کیونکہ اگر وہ سافٹ نہ ہو تو بچے کو پال نہیں سکتی. اس لیے اللہ پاک نے اس کو اتنا نرم بنایا ہے کہ وہ بچے کو اس طرح پالتی ہے کہ اپنی جان بھی اس پہ دینے کو ناچار ہو جاتی. یہ بات انہوں نے کہا ہے کیونکہ رحم جو ہے نا، رحم وہ جس میں بچہ پلتا ہے وہ بھی رحم، اس کا نام بھی رحم، اس کا نام بھی رحم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہی دیا ہوا ہے، اور اس وجہ سے واقعی وہ رحم اور نرم نازک کی ہوتی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ پھڑکیں گی ان کا، اس کو جو میں جواب، ایک اور سوال آ گیا ہے، یہ دیکھنا کیسے اب پڑھتی ہیں. اچھا جی، یہ بتائیے کہ آپ رحم اور سب کچھ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ سارا جو حلیہ ہے، یہ سارا جو نیچر ہے، یہ الٹ ہو جاتا ہے. اوہ میرے خدا، چھینکا بھی. کچھ جھوٹ بولنے لگے تھے آپ. اچھا تو یہ ٹیشو پیپر، یہ مجھے بتائیے، ٹیشو پیپر تو میں آپ کو دے دیتا ہوں، کہ یہ جو رحم اور یہ ساری چیزیں جی جی، یہ الٹ کیوں جاتی ہیں جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کلام میں ہوتی ہے اور سلام میں ہوتی ہے اور جمال میں ہوتی ہے اور شنام میں ہوتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ اگریسو کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ کہاں گئی رحم، کہاں گئی نرمی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو وہ بھولا بندہ ہے، اسے پتہ نہیں لگتا کہ اس کے دل میں اس کے لیے نرمیاں، محبت، پیار، رحم، ہر چیز بھری ہوئی ہے. لیکن جب کوئی غلط بات وہ کرتا ہے نا تو وہ اس طرح ذرا ہو جاتی ہے. ادروائز تھوڑی دیر بعد دیکھیں وہ آپ کو، بیوی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو پیار کر رہی ہوگی، محبت کر رہی ہو، لیکن اس ٹائم وہ جو کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کے اندر سے اپنے ہسبینڈ کے لیے محبت، پیار، یہ چیزیں ختم ہو گئی. وہ تو اپنے ہسبینڈ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے، وہ تو اس کے دل میں، اس کے روح میں ہوتا ہے ہسبینڈ. اولاد بھی ہے لیکن ہسبینڈ کا جو مقام ہے وہ علیحدہ ہی مقام ہے اس کا. یہ بات نہیں ہے، وہ آپس میں جو بات، کوئی ہسبینڈ نے کوئی بات کبھی وہ بھی غلط کرتا ہے. اب دیکھیں آپ بیوی کی بات کرتے ہیں لیکن بے شمار چیزیں ہیں جب ہسبینڈ کر رہا ہوتا ہے اور بیوی ذکر نہیں کرتی، اس لیے کہ اگنور کرنے کے لیے کہ پھر بک بک شروع ہو جائے گی، پھر آگے سے ماننا تو ہے نہیں کسی نے. تو کیا ضرورت ہے کہ فلاں ٹائم آپ نے یہ بات کی، غلط کی، آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ ہسبینڈ مانتا نہیں، مرد مانتا نہیں ہے. بہت کم ہوتے ہیں مرد جو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں. مگر یہ جو آپ نے کویسچن کی ہے، یہ کویسچن آپ کا غلط ہے. بیوی کا محبت، پیار، عشق، رحم، ہر چیز اپنے خامد کے لیے. دنیا میں کوئی اس کے خامد کو کچھ کہے اڑ کے پڑے گی، اس کو پیار ہے تو پڑے گی نا، وہ خواہ سامنے ہے یا نہیں ہے. اچھا خامد ہے یا برا خامد ہے، بیوی اس کا درد دوسرے کو کوئی بات نہیں کرنے دے گی، خود وہ جو مرضی کر لیں. تو یہ بات ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
یہ تو پھر व्यूअर्स سے میں پوچھوں گا. ضرور ضرور. آپ بتائیں جی. ایسا ہے کہ یہ جو ہے اولاد کے لیے نرم نازک گوشہ اور شوہر کے لیے تھوڑا سا سخت گوشہ, تو یہ جو گوشے کا جو سائز اور وزن ہے وہ فرق کیوں ہو جاتا ہے؟ ببو گوشہ نہیں, یہ ذرا بتائیں. ببو گوشہ نہیں ہے. ببو گوشہ ہمارا. وہ بہت محبت کرتی ہے اپنے خامد کو. وہ اس سے میں کوئی کچھ اسے بات نہیں پسند آئی وہ آگے سے اس طرح بول پڑی ہے. ادروائز یہ بات نہیں ہے. وہ بہت اسی طرح خامد کو بات پسند نہیں آئی وہ غصے سے بول پڑتا ہے. لیکن بیوی کے ذہن میں کبھی یہ کویسچن نہیں آتا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کیوں بولا, کیوں وہ رحم نہیں کرتا, کیونکہ اس کے دل میں اس کے لیے بہت محبت ہے اور وہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ میرا ہسبینڈ کوئی غلط ہے. وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ اس کو بھی ٹھیک ہے میری بات غلط لگی, اس نے اس لیے اس ٹون میں بات کر دی. مگر ہسبینڈ جو ہیں وہ غور کرتے ہیں کہ اس نے اس ٹون میں بات کی کیوں کی. تو یہ وجہ ہو جاتی ہے جو یہ سوال کرنے کی ان کی وجہ بھی بنی ہے. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ بیوی اپنے خامد کے لیے بھی اسی اللہ نے جو اسے نرم بنایا ہے صرف بچوں کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے دنیا جہان کے لیے اسے نرم بنایا ہے, ہسبینڈ کے لیے بھی, کیونکہ اس نے ایک گھر چلانا ہے, گھر بنانا ہے. اس کا جو ہے گھر کا نظام اس کے ہسبینڈ کے کندھوں پہ ہے. تو وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے ہسبینڈ سے, اللہ نے ایسا نظام ہی نہیں بنایا کہ ہسبینڈ کے ساتھ گرم ہو. اگر سب کے ساتھ رحم ہے تو ہسبینڈ سے ڈبل ٹرپل رحم. چلیں یہ تو اب آپ نے ہمارے ویورز بتائیں گے. اور میرے خیال میں اس میں ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ہسبینڈ ہے نا وہ اتنا اگنور کر دیتا ہے, وہ پرواہ نہیں کرتا, بحث بوس میں نہیں پڑتا کہ چلو یہ کہہ رہی ہیں چلو ٹھیک ہے جی چھڈو پر ہے جی, مٹی پاؤ مٹی پاؤ. یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہسبینڈ کی بے شمار باتیں بیوی اگنور کر دیتی ہے اور سب آپ شروع ہو گئے کہ ہاں ہسبینڈ کر دیتا ہے اگنور. ہسبینڈ نہیں اگنور کرتا. یہ بھی میں کروں بات بتاؤں گی. ہسبینڈ کم ہی ہوں گے جو اگنور کرتے ہوں, ساروں کی میں بات نہیں کرتی. کیا کرتی ہیں وہ بال وہ کھینچتی ہیں؟ ضرور اس سے پوچھیں گے ہاں بھی تم نے ایسے میرے ساتھ بات کیوں کی, یہ طریقہ تم نے کیوں کیا. بیوی اگنور کر دیتی ہے گھر کے ایک اچھے ماحول کے لیے. تو یہ تو پھر غیر قرآنک بات کی بیوی نے, کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے گفت و شنید سے حل کرو. اگر بیوی اگنور کر دیتی ہے, گفت و شنید اور خوش اسلوبی سے نہیں کرتی, تو وہ یہ غیر قرآنک کام کر رہی ہے. نہیں قرآن کو نہ لے کے آئیں. نہیں قرآن اللہ آپ کو کہتا ہے کہ ہر قدم پہ کہتا ہے درگزر کرو. اب اللہ اگر یہ چاہتا کہ فلاں آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ آپ درگزر کر کے درگزر کسی گزر جاؤ. اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے, سچویشنز کو ریزالو کرنے کے لیے ڈسکس کیا کرو. نہیں یہ درگزر کا جو لفظ ہے وہ کسی ظلم کے حساب سے میری ایک بات سنیں. ڈسکشن ریزولوشن یا ریزالو کرنے کے جو میٹر ہیں آپس داری کے, وہ گفت و شنید سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ گفت و شنید نہیں کریں گے تو آپ کیسے رزلٹ پہ آئیں گے؟ درگزر کرنے سے تو وہ بڑھتا جائے گا اس کا سائز. نہیں وہ پھر کہہ ہی دیتی ہے ہسبینڈ سے, لیکن اس ٹائم مطلب وہ درگزر کر جاتی ہے کہ اب میں اس سے اس وقت کیا بات کروں. وہ کہہ دیتی ہے اچھا بتائیں کیا ہے, چلو ٹھیک ہے میں غلط ہوں گی, چلو ٹھیک ہے. لیکن بعد میں وہ ڈسکس کر ہی لیتی ہے بیوی. مگر میں یہ کہہ رہی ہوں جو قرآن کی آپ بات کرتے ہیں نا, قرآن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قرآن اللہ پاک کو بھی پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسانوں کی ہوتی ہی رہیں گی. اللہ پاک بڑے معاملات میں کہتے ہیں ڈسکس کرو, جو کہ تمہارے فیملی میں یا تمہاری قوم پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. فیملی سے قوم نکل گئی نا, کہ فیملی میں اور قوم میں اثر انداز ہوتے ہیں. ان پہ آپس میں بیٹھو, مشاورت کرو, مشورے سے چلو, مشورے سے اپنا ڈیسیژن لو جو بھی لینا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں تو انسانوں میں بے شمار ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بیسک فاؤنڈیشن دیتے ہیں آپ کو کہ کوئی بھی معاملات ہوں چھوٹے یا بڑے, یہ تو ہم نے بنا دی ہے. اللہ نے تو کہا کوئی بھی معاملہ ہو خوش اسلوبی سے بیٹھ کے ڈسکس کرو. وہ پھر چھوٹے چھوٹے قطرے قطرے سے تو دریا بنتے ہیں. اگر آپ اپنی فیملی میں بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ریزالو نہیں کریں گے معاملات,
تو جب آپ بڑے ہوں گے اور بڑے عہدوں پہ اور بڑی ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کی تو گرومنگ اسی پہ ہی ہے کہ چھڑ دو جی چھڑ دو، کوئی نہیں چھڑو پرے، بڑا دیکھو بڑا دیکھو. تو وہ چھوٹا چھوٹا کام جو ہے نا وہی آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اینی ویز یہ اپنی اپنی سوچ ہے. میری تو سوچ یہ ہے کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کے اپنے ایشوز وہ چھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے کیا کیا چیزیں 10 15 20 سال میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تو چھوٹا تو نہیں ہوتا. 20 30 سال اگر میاں بیوی اکٹھا گزارتے ہیں اور وہ جو چھوٹی باتیں ہم سمجھ کے اب اگنور کرنے لگ گئے ہیں. پہلے لڑائیاں ہوتی رہیں ساری زندگی، اب اگنور کرنے لگ گئے کیونکہ رزلٹ نہیں نکلتا. انسان بدلتا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے میاں بیوی کے معاملے میں ہی دیکھیں تو انسان نہیں بدلتا. بڑے کم ہوں گے میاں بیوی جو کہ بدل جاتی ہوں، نہیں بدلتے. اپنی بات پہ ضد ہیں، اسٹیفن ہے، نہیں میں تو یہ نہیں. عورت جو ہے وہ کسی اور طریقے سے سوچتی ہے. معاشرے کی ایک بہت مضبوط اکائی ہے عورت، کیونکہ جب وہ اپنی گھر کو بناتی ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کو بھی بناتی ہے. تو سوسائٹی کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں بچوں میں بھی غلط ہیں وہ ان کو سمجھاتی ہے. اسی طرح اگر ہسبینڈ میں بھی غلط ہوں تو وہ انہیں سمجھاتی ہے سوسائٹی کی، اپنے گھر کے ساتھ ساتھ سوسائٹی معاشرے میں. اچھا لیکن سب ہسبینڈ جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی مجھے کرنے تو جو میں کر رہا ہوں. چلیں یہ بات ہم انڈیویجول پہ لے گئی ہیں. آپ ینگسٹرز خاص طور پہ کوئی بھی ایشو ہو آپ ڈسکس کیا کرو، ٹیچر کے ساتھ ہو، پیرنٹس کے ساتھ ہو. اچھے طریقے سے ان کو بتاؤ اپنے میٹرز اور ان سے اس کا وہ لو، اپنا جواب لو. میجورٹی آف دا پیرنٹس شاید غصے میں ہوں گے، وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے. کوئی بات نہیں، کسی اور اپنے انکل سے بات کریں، کسی سے کریں، ڈسکس کیا کریں. یہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس سے قطع نظر اللہ کا یہی حکم ہے کہ بغیر ڈسکشن کے آپ کو صحیح رزلٹس ملنے بہت مشکل ہوتے ہیں. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اتنے سال کوئی بات نہیں بنتی، اس کی وجہ ہی ہوگی کہ ہر کوئی اپنے اپنے اس میں اڑا رہتا ہوگا نا. تو اڑنے والی بات نہیں، ڈسکس کری جائیں، اڑنے کے باوجود بھی کرتے جائیں. چلیں بات کچھ زیادہ سیریس سی نہیں ہوگی. وزن ہوگی، میرا تھک گیا، میں سر پہ وزن پڑ گیا میرے. اتنی لمبی آپ نے کیوں کر دی بات؟ اللہ ہر بات ویور کے مجھ پہ لے آتے ہیں، ہر بات لمبی خود کرتے ہیں، بات مجھ پہ اتنی لے. لمبی باتیں کرتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، ختم کریں اس بات کو. میں تو جو ہوں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں. ابھی تک آدھا سر جو ہے نا یہ درد کر رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ. اور باقی لیٹ کے بھی میں تھک گئی ہوں، اور پھر لیٹیں تو نیند آتی ہے، نیند اتنی زیادہ آتی ہے. تکیے جیسی شکل ہو گئی آپ کی. ہے نا، ہو گئی ہے نا تکیہ جو ہوتا جیسی. ہے کشن پہ لیٹ گیا نا بندہ، کشن ہو گئی. ہاں یہی ہوتا ہے. جس چیز پہ آپ یوز کریں نا، جو چیز آپ ویسے، اگر کوئی جانور ہو گئے طویلے میں کام کر رہے ہیں نا، جانور ہی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں پیچھے صوفہ ہے، حقیقت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا وائٹ صوفہ ہے اور یہ آپ بلو اور بلیک چھوٹا صوفہ لگ رہی ہیں. یہ چلیں آپ ریسٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں اور فٹافٹ تیار ہوں کہ آپ کو سیروں پہ لے جائیں اور دوبارہ سے تر و تازہ کریں آپ کو. کیونکہ آپ نے انہوں نے پاکستان جانا ہے تو ان کی جو ہے تیاری کروانی ہے ہم نے فٹنس کی. جی میری ناک دکھا دی آپ نے، کیا کرتی ہیں میری ناک اتنی بڑی آ گئی. میں نے کہا آپ آرام کر رہے ہیں تو میں بھی بیمار ہوں، آپ کو پتہ ہے آواز نکل نہیں رہی. تو خدا حافظ کروں میں اپنے ویورز سے. کریں جی، میں بھی ڈھیلا پڑتا جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ چلیں یہ لوگ نہیں جا رہے. ہاں تو میں کہا چلو پھر میں نے کپڑے اتار دیے. ریلیکس. اب جب ریلیکس ہو گیا تو بالکل ہی ٹھوس ہو گیا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ میری طرف سے اللہ حافظ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ شاہینہ اسد اپنی فیملی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ سب کو شفا دے پروردگار، بشمول می اور میری فیملی. اللہ حافظ. ملتے ہیں.